बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के नए लेक्चर के साथ मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इस सिलसिले में एक लेक्चर पीछे भी हो चुका है जो यकीनन आपने सुना होगा। उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो फॉर्मेशन है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बात हुई, और उसके साथ साथ हमने स्पीकर की पावर्स एंड और फंक्शंस पे बात की और उसका कंपैरिजन किया ब्रिटिश स्पीकर के साथ। तो इस तरह से अब आज उस सिलसिले की दूसरी कड़ी, और वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के इख्तियारात व फ़राइज़। अमेरिकन कांग्रेस का लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, अमेरिकन नेशन का रियल रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदा हाउस कहा जा सकता है। इसका काम जो है वो अमरीकी अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और उसके जो जज्बात हैं उनकी तर्जमानी करना। इसका असल काम लेजिस्लेशन है, और इसके अलावा भी वो कई दीगर फ़राइज़ सरअंजाम देता है। तो इसको वन बाय वन कैटेगोरिकली देखते हैं। तो सबसे पहले लेजिस्लेशन, अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का जो बेसिक फंक्शन है वो लेजिस्लेशन है। तमाम बिल आइनी तौर पर हाउस में किसी भी हाउस में पेश किए जा सकते हैं, यानी वो लोअर हाउस में हो या अपर हाउस में, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में या सेनेट में, किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जो फेडरल लिस्ट है और जो कंकरेंट लिस्ट है उसके मुताबिक कानून साजी में हिस्सा लेने का यानी पूरा इख्तियार हासिल है, और इस सिलसिले में ये इख्तियार उसे सेनेट के साथ इक्वली हासिल है। अगर कोई बिल जो है वो पहले लोअर हाउस में पेश होता है तो यहाँ से मंजूरी के बाद वो अपर हाउस यानी सेनेट में पेश होगा, और अगर कोई बिल पहले सेनेट में पेश होता है और वहाँ से मंजूरी हासिल करता है तो उसके बाद लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश होगा। तो इस तरह से ये इक्वली काम करते हैं। दोनों की इस हवाले से पावर्स जो हैं वो इक्वल हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पैरेलल काम करते हैं। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि यानी बारी बारी दोनों हाउसेस में मंजूरी जो होती है, और फिर उसके बाद ये फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, और अगर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर दे तो वो बिल जो है वो लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर किसी बिल पर दोनों हाउसेस में इख्तलाफ हो जाए तो ऐसी सूरत में एक कमेटी जो है जिसको कॉन्फ्रेंस कमेटी कहा जाता है वो कायम की जाती है, जो दोनों हाउसेस के मेंबरान पर मुश्तमिल होती है। ये कमेटी असल में मुफाहमत का काम करती है, जो दोनों हाउसेस के मेंबरान पर मुश्तमिल होती है, और अमूमन नॉर्मली जो है वो ये कमेटी मुफाहमत करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये मुफाहमत ना हो पाए और जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है वो नाकाम हो जाए तो फिर वो बिल ही ख़त्म हो जाता है और उसको मुस्तरद कर दिया जाता है, और वो उसको दोबारा जो है वो ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। लेकिन नॉर्मली ये जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है वो इसमें कामयाब हो जाती है मुफाहमत करवाने में, तो इस तरह से बिल जो है वो अगले मरहले में चला जाता है। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है इसमें भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का
بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ جب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں ہوتی ہے، اور اگر کوئی صدر جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ واضح اکثریت حاصل نہ کر پائے تو جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 3 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو پھر ہاؤس آف ریپرزینٹیوز جو ہے وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کرتا ہے، اور 1 اسٹیٹ 1 ووٹ کے تحت ان کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ جس کو اکثریت حاصل ہو جائے تو وہ صدر منتخب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح قانون سازی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں، اور اس طرح سے یہ لیجسلیشن کے جو مختلف مراحل ہیں یہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں سینٹ کے پیرلل جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک فائنانس کا تعلق ہے، فائنانشل بل کا، تو اس سلسلے میں ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کو ایج حاصل ہے کہ تمام جو فائنانس بل ہوتے ہیں ان کا آغاز جو ہے وہ اس ایوان سے ہوتا ہے، یعنی لوور ہاؤس سے ہوتا ہے۔ یہاں سے منظوری کے بعد اس کو سینٹ میں بھیجا جاتا ہے، تو سینٹ کو بھی مالیات یعنی فائنانس کے سلسلے میں بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں، اور بعض اوقات وہ فائنانس بل کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کی شکل ہی تبدیل کر دیتا ہے، اور اس طرح اس بل کو پھر واپس جو ہے وہ لوور ہاؤس میں بھیجا جاتا ہے۔ اگر جو سینٹ نے ترامیم تجویز کی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے ہو جائے تو وہ بل جو ہے وہ اگلی مرحلے کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اگر اتفاق نہ ہو تو پھر وہاں جو کانفرنس کمیٹی ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ عام طور پر جو فائنانس بل ہوتا ہے اس پر اتفاق رائے ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ اگر مفاہمت نہ ہو پائے یعنی کانفرنس کمیٹی مفاہمت کروانے میں ناکام ہو جائے تو پھر وہ بل مسترد ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر فائنانس بل کے حوالے سے یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کچھ جو ہے معاملات ایک دوسرے گیو اینڈ ٹیک کے تحت مفاہمت کر ہی لی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر یہ بل جو ہے وہ دونوں ہاؤسز سے مفاہمت کمیٹی کے تحت مفاہمت ہو جاتی ہے، کانفرنس کمیٹی جو ہے وہ اس میں مفاہمت کرواتی ہے، اور بل جو ہے منظوری حاصل کرنے کے بعد اگلی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کو جوڈیشل پاورز جو ہیں وہ بھی حاصل ہیں۔ وہ سینٹ کے ساتھ مل کر جو جوڈیشل سٹرکچر ہے اس کی جو تنظیم نو ہے وہ کرتا ہے، اس میں جو ضروری جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں، تبدیلیاں، چینجز جو ہوتی ہیں وہ لائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہاؤس ہے کسی بھی شہری کو سزا دینے کا مجاز ہے جو قانون سازی میں مداخلت کرے یا اس میں ہرڈل پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے وہ سزا تجویز کرتی ہے اور اس کو سزا دینے کی مجاز ہے۔ اس کے علاوہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز جو ہے وہ اپنے بائی لاز جو ہیں وہ خود تشکیل دیتی، اپنے لیے قواعد و ضوابط خود بناتی ہے۔ ایوان کے کسی بھی رکن کے خلاف جو تحریک ملامت ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے، یعنی 1954 میں جوزف میکارتھی کے خلاف یہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی۔ اس کے علاوہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے جو جوڈیشل پاورز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ موو ہے امپیچمنٹ، یعنی جو امپیچمنٹ موو ہے اس کا آغاز ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں ہوتا ہے۔ کسی بھی اعلیٰ عہدیدار یا پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ یا جج کے خلاف اگر کوئی سنگین نوعیت کا الزام ہو اور اس پر جو امپیچمنٹ کا آغاز ہے وہ لوور ہاؤس میں ہوتا ہے۔
اس جو بھی مطلب ہے شخصیت جو بھی عہدیدار ہے اس کے خلاف یہاں جو ہے وہ شکایت جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، تحریک کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس پر باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے. اس تیاری میں اس کی برطرفی کے ساتھ ساتھ اس کی پورا کیس اس سفارش کے ساتھ پورا کیس جو ہے وہ تیار کر کے سینٹ کو پیش کر دیا جاتا ہے، اور ہاؤس جو ہے وہ ان الزامات کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیتا ہے اور اس کے لیے سفارشات مرتب کرتا ہے، اور مزید یعنی حتمی کارروائی کے لیے اس کو سینٹ بھیج دیا جاتا ہے. اس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے جو نامزد ارکان ہوتے ہیں وہ جا کر سینٹ میں اس کیس کی پیروی کرتے ہیں. اگر سینٹ میں اس متعلقہ عہدیدار کے خلاف یہ تحریک کامیاب ہو جائے تو اس کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ یہ تحریک کا آغاز جو ہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں ہوا اور اس کو بھیجا گیا سینٹ میں. سینٹ میں اس پر مکمل اس کی چھان بین ہوگی، کارروائی ہوگی، اس کا مکمل جائزہ لیا جائے گا اور پھر اس پر ووٹنگ ہوگی. لیکن یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ سینٹ کے اس اجلاس کی جو کارروائی ہے اس کی صدارت جو ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے جو پارٹس ہیں ان میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بھی بہت زیادہ تذکرہ ہے اور اس سلسلے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سینٹ کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 100 ممبرز ہیں اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 435 ہے اور 435 میں سے 2/3 میجورٹی سے کسی بھی امینڈمنٹ کے حق میں ووٹ دینا ضروری ہے. تو اس طرح سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کا بہت بڑا حصہ ہے اور اگر دونوں ہاؤسز جو ہیں اس کو منظور کر دیں اس کو تو وہ آگے جو ہے وہ صدر کے پاس اور پھر 3/4 اسٹیٹس کی اپروول کے لیے جائے گی اور اگر وہاں سے اپروول ہو جائے گی تو وہ جو ہے امینڈمنٹ باقاعدہ منظور ہو جائے گی. تو اس طرح سے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی الیکٹرل پارٹس جو ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ صدر کا جو الیکشن ہے اس کے لیے ایک الیکٹرل کالج بنایا جاتا ہے. یہ الیکٹرل کالج جو ہے وہ نومبر کے پہلے ہفتے لیپ سال کے نومبر کے پہلے ہفتے الیکٹرل کالج جو ہے وہ اپنا کام کر دیتا ہے. اس کے بعد الیکٹرل کالج کے ممبرز جو ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ دسمبر میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ان ووٹوں کی جو گنتی ہے وہ جنوری میں ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں ہوتی ہے. اگر کوئی امیدوار اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے واضح اکثریت حاصل نہ کر پائے تو 3 جو زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کا پھر ہاؤس آف ریپرزینٹیوز جو ہے ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کرتی ہے اور جو زیادہ اکثریت جو میجورٹی حاصل کر لیتا ہے اس کو صدر منتخب کر لیا جاتا ہے. اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر کے الیکشن میں ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کا ایک تو جو ووٹس کی کاؤنٹنگ ہے وہ وہاں ہوتی ہے اور اگر اکثریت جو ہے جو ریکوائرڈ میجورٹی ہے اگر وہ حاصل نہ کر پائے تو وہ پھر اس کا انتخاب بھی کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم اسپیکر کا انتخاب جو ہے وہ بھی ہوتا ہے اور مختلف کمیٹیز جو ہیں جن میں اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، کانفرنس کمیٹی ہے، سلیکٹ کمیٹی ہیں اور فل ہاؤس کمیٹی جو ہے اس کا ان کمیٹیوں کا انتخاب اور ان کے چیئرمین جو ہیں ان کا انتخاب جو ہے
وہ بھی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی پاورز اینڈ فنکشن ہیں، جیسے مختلف نئی اسٹیٹس جو ہیں وہ امریکہ میں شمولیت اختیار کرتی ہیں اور یو ایس فیڈریشن جو ہے اس کا حصہ بنتی ہیں، جیسے ہوائی اور الاسکا جو ہیں وہ آخری اسٹیٹس وہ ہیں، تو ان کی شمولیت کے لیے دونوں ہاؤسز کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کی منظوری کے بغیر شمولیت جو ہے کسی بھی نئی اسٹیٹ کی شمولیت جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی ہم چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز ایک ایسا ادارہ ہے جو اگرچہ عوام کا نمائندہ ادارہ ہے، لیکن وہ ایک پولیٹیکل نرسری کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو نیشنل پولیٹیشنز ہیں ان کی تربیت جو ہے، ان کی تربیت کا بنیادی مرکز ہم کہہ سکتے ہیں۔ اکثر جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنی سیاست کا آغاز اسی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں کرتے ہیں، اور اس طرح اعلیٰ قیادت جو ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، گورنرز اور سینٹ کے ممبران جو ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے انہوں نے اپنی پولیٹکس کا آغاز جو ہے وہ بگننگ جو ہے وہ اسی ہاؤس سے کی ہے یا کی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہاؤس ہے عوام کی پولیٹیکل ٹریننگ جو ہے وہ بھی کرتا ہے۔ اس کے اجلاس جو ہیں وہ بہت طویل ہوتے ہیں، بہت بحث مباحثہ اس میں ہوتا ہے، قومی اور نیشنل اور انٹرنیشنل جو میٹرز ہیں، افیئرز ہیں، ان پر ایک لمبی ڈیبیٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ عوام اس کی جو پروسیڈنگز ہیں، کاروائیاں ہیں، اس میں بھرپور دلچسپی لیتے ہیں، اس کو شوق سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی سیاسی تربیت ہوتی ہے، ان کے سیاسی شعور میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، پبلک اوپینین جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، جس سے وہ سیاست کا رخ موڑنے میں اور حکمرانوں کو مطلق رویہ اختیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کو روکنے میں کہ وہ مطلق رویہ اختیار نہ کرے، بلکہ پبلک اوپینین پر نظر رکھیں، توجہ دیں اور ان کی بات کو سنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوامی مسائل کا حل جو ہے وہ بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ ہر ممبر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حلقے کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرے، اپنی نمائندگی کا حق جو ہے وہ ادا کرے، عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں جو ہیں وہ حاصل کرے، اپنے حلقے کے مسائل جو ہیں ان مسائل کو سامنے رکھے اور اپنی جو ہے بھرپور کوشش کرے وسائل کو بروئے کار لائے تاکہ ان کی داد رسی کی جا سکے، ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کی اپنی جو ایک گڈ ول ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی انشور کرتا ہے کہ صرف 2 سال کے عرصے میں، صرف 2 سال بعد اس نے پھر عوام کی عدالت میں جانا ہے اور اسے پھر کامیاب ہونے کے لیے عوام کے ووٹوں کی پھر سے ضرورت ہوگی۔ تو اس طرح سے وہ ایک بھرپور کردار ادا کرتا ہے، وہ اپنا حق جو ہے اس کے لیے آواز بلند کرتا ہے، ارکان جو ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں اور حکومت ترجیحی بنیادوں پر ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ہم نے جو ہے وہ پاورز اینڈ فنکشنز آف ہاؤس آف ریپرزینٹیوز جو ہیں وہ دیکھے، لیکن یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی فیڈریشن قائم ہے وہاں
بائی کیمرل سسٹم جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی 2 ایوانی مقننہ. اس میں ایک اپر ہاؤس ہوتا ہے جس میں تمام اسٹیٹس کو یونٹس کو ایکول ریپرزنٹیشن ملتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ لوور ہاؤس ہوتا ہے جہاں تمام اسٹیٹس کو ان کی پاپولیشن کے مطابق نمائندگی ملتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بائی کیمرل سسٹم قائم ہے وہاں ہاؤس جو لوور ہاؤس ہے وہ جنرلی زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اور جو اپر ہاؤس ہے وہ کمپیریٹیولی کم پاورفل ہوتا ہے. لیکن امریکہ میں یہ صورتحال ایکسکلوسیو ہے، بالکل ڈیفرینٹ ہے. امریکہ میں جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو یعنی لوور ہاؤس ہے وہ مطلب روایتی طور پر اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہے، اور اپر ہاؤس یعنی سینٹ جو ہے وہ بھی غیر روایتی طور پر کچھ زیادہ پاورفل ہے. یہ امریکہ کا ترا امتیاز ہے کہ یہ باقی دنیا سے ہٹ کر، یعنی جو جہاں آبادی کے لحاظ سے نمائندگی ہے وہ کمپیریٹیولی کم پاورفل ہے، اور جہاں ایکول نمائندگی ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. تو یہ دنیا میں اپنی نوعیت کی ایک منفرد انوکھی مثال کہی جا سکتی ہے. یہاں ہم اب تھوڑا سا اس بات کو دیکھتے ہیں کہ امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے جو اختیارات کم رکھے گئے ہیں، جو بانیان فاؤنڈرز آف کانسٹیٹیوشن تھے، انہوں نے کیا سوچ کر، کیا دیکھ کر، اور کس طرح سے ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اختیارات جو ہیں وہ اپر ہاؤس کی نسبت کم رہے. تو اس کی کئی ایک مثالیں، کئی ایک وجوہات ہمیں ریزنز جو ہیں وہ ملتی ہیں. عام طور پر پوری دنیا میں لوور ہاؤس جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اختیارات زیادہ لوور ہاؤس کے پاس ہوتے ہیں. مالیات پر یعنی جو فائنانس ہوتی ہے اس پر لوور ہاؤس کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے، تو اس لیجسلیشن پر اس کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر لحاظ سے ایوان بالا سے برتر ہوتا ہے. لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے. یہاں ہمیں ہر لحاظ سے یا تو اپر ہاؤس یعنی سینٹ جو ہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے ایکول نظر آتا ہے، مساوی نظر آتا ہے، یا ایج لیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ زیادہ اختیارات حاصل ہیں، جیسے مالیات کے سلسلے میں. اور اس طرح سے ایک اور جو صورتحال ہے پوری دنیا میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کرتی ہے تو اس کی فائنل اپروول جو ہے وہ سینٹ سے لینا پڑے. یہ صرف ایک ایکسکلوسیو ایگزامپل ہے جو صرف امریکہ میں ہمیں نظر آتی ہے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو ہے اس میں یہ کسی حد تک کم اختیارات کی مالک ہے، اور سینٹ جو ہے وہ کسی حد تک اس کو برتری حاصل ہے. امریکی دانشور پیٹرسن یہ کہتا ہے کہ ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پر ایک قوم ہے. یہ امریکی زندگی کا مرکز اور مرکہ ہے. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کے ممبر ہیں. اگرچہ امریکی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا عکس ہمیں یہاں نظر آتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹ کو ہاؤس آف ریپرزینٹیوز پر برتری ہمیں نظر آتی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، اور ان وجوہات کا اگر ہم تذکرہ کریں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی مدت جو ہے یعنی ٹینیور جو ہے وہ کم ہے. اس میں لوگ جو ہیں وہ 2 سال کے لیے منتخب ہو کر آتے ہیں. 1 سال تو اپنی جیت کی خوشی کا جشن منانے میں گزر جاتا ہے، اور دوسرا سال جو ہے وہ اگلے الیکشن
پر نظریں جمائے ہوئے، یعنی اس کی تیاری کی فکر میں گزرنے لگتا ہے یا گزر جاتا ہے۔ اس صورتحال کو ہم اس طرح بھی ایک اور طرح سے بھی دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایوان ہے یہ اس ایک طرح سے یہ ہاؤس نرسری کا کام کرتا ہے۔ یہاں سیاستدانوں کی، پولیٹیشنز کی تربیت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سیاستدانوں نے اپنی جو آغاز ہے پولیٹکس کا آغاز وہ ادھر سے کیا، مگر ان کی نظریں جو ہیں وہ سینٹ کی رکنیت پر ہوتی ہیں۔ سینٹ کی جو ممبرشپ ہے وہ ان کے لیے اعزاز ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مدت کم ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے حلقے کے لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے، ان کے معاملات جو ہیں ان کے جو مفادات ہیں ان کو لک آفٹر کیا جا سکے، ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، اس کی ترجمانی کا اتنا زیادہ وقت نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کو انتظامی اختیارات میں شرکت جو ہے وہ اس کی ندارت ہے بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ یا اپنے کام جو ہے، یہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کے جو حلقے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کی صحیح طور پر، درست طور پر نگہداشت نہیں ہو پاتی۔ اس کے جو ہم سینٹ کو دیکھیں تو سینٹ جو ہے نہ صرف یہ کہ انتظامی معاملات میں اس کی پوری گرفت ہے، وہ صدارتی جو تقرریاں ہیں ان کی توثیق کرتا ہے، معاہدوں کی توثیق کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انتظامی طور پر اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے، جبکہ یہ ہاؤس جو ہے وہ ان چیزوں سے عاری ہے، قاصر ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو لوور ہاؤس ہے اس میں تعداد جو ہے وہ 435 ہے، سینٹ میں تعداد جو ہے وہ 100 ہے۔ تو یہ ایکچولی تعداد زیادہ ہے، تو یہ تو ایک طرح سے طاقت ہونی چاہیے، بلکہ یہ کمزوری شمار ہوتی، کیونکہ یہاں اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا، ان کو ٹائم دینا، بحث مباحثے میں حصہ لینا، ان کے مسائل سننا، اپنے علاقے کے معاملات کو اجاگر کرنا، اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ ان کو اپنی انفرادی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، ان کے عام طور پر کام بھی مکمل نہیں ہوتے، کھل کر انہیں کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بحث و مباحثے کا موقع انہیں ہی نہیں ملتا، ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے نہیں آ پاتی، اجاگر نہیں ہو پاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی انہیں قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا پڑتی ہے، ڈسپلن کا پابند ہونا پڑتا ہے، اور جبکہ سینٹ میں صرف جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ 100 ہے، اور وہاں ان کو ایک تو ان کی مدت زیادہ ہے، دوسرا ان کا ٹینیور زیادہ ہونے کی وجہ سے، ان تعداد کم ہونے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ موقع ملتا ہے، وہ اپنی بات کو بھرپور طریقے سے پر اثر انداز سے آگے بڑھاتے ہیں، اور اپنے جو حلقہ عوام ہے ان کے معاملات کو، مفادات کو اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے سینٹ کو ایج ملتی ہے اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کو ایج نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا ٹینیور کم ہوتا ہے اور ان کو پھر عوام کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی جو قیادت ہے اس کا سٹرکٹ یعنی ڈسپلنری جو ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ اس کا بھی غلبہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ سخت نظر آتا ہے۔ پارٹی ڈسپلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اجلاسوں میں آزادی فکر و عمل جو ہے وہ اگرچہ اجازت تو ہے لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرح سے مفلوج نظر آتے ہیں، جبکہ سینٹ میں پارٹی غلبہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ لوگوں کی تعداد کم ہے اور ان کا ٹینیور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ویسے بھی سینیٹرز حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو سینئر سمجھتے ہیں، اعلیٰ دماغ سمجھتے ہیں، اور ان کو اعلیٰ دماغ سمجھا جاتا بھی ہے اور ان کی رائے کو فوقیت دی جاتی ہے۔ 1991 میں
10 ڈیموکریٹس جو ممبرز تھے، ان ممبرز نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ریپبلکن کی جو موو تھی اس پر اپنا ووٹ جو ہے وہ دیا، اگرچہ یہ پارٹی پالیسی سے انحراف تھا لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا، اور ان ممبرز نے پریزیڈنٹ بش کو جنگ کرنے کے جو اختیار تھا اس کی حمایت میں ووٹ ڈالا، جبکہ آن دا ادر اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے ممبرز جو ہیں وہ پارٹی ڈسپلن کی ان سے سختی سے پابندی اور پیروی کرائی جاتی ہے، اور وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف کام نہیں کرتے، فیصلوں کا پابند انہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو لوور ہاؤس ہوتا ہے اس کو عام طور پر بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ انتظامیہ کا تعلق لوور ہاؤس سے ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو شاید یقیناً درست ہوگا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، انتظامیہ، پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ، اس کا خمیر جو ہے وہ لوور ہاؤس سے اٹھتا ہے۔ اس حوالے سے وہ لوور ہاؤس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں وہ ہاؤس یعنی لوور ہاؤس جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ممبر ہوتے ہیں، اس میں ہی اپنی پارٹی پالیسی جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنے لیجسلیشن میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے سامنے ہی جواب دہ ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر اور اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہے اس پر لوور ہاؤس کا پورا جو ہے پوری گرفت ہوتی ہے، اور اگر وہ جو ہے وہ اس کے خلاف کام کریں تو ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو بھی لائی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہ سارا کچھ برطانیہ میں ہوتا ہے۔ تو برطانیہ میں جو ہاؤس آف کامنز ہے اس کی پوری گرفت ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن پر، لیکن یہ امریکہ ہے، اور امریکہ میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ سپریشن آف پاور کے تحت کام کرتا ہے، اس میں انتظامیہ اور مقننہ میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور تاکہ رابطہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے اپنے طور پر دونوں کام کرتے ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکن جو لوور ہاؤس ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیو، اس کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں پیروکیلزم یعنی علاقائیت پرستی کا بھی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ ممبران جو ہیں ان کا جو حلقہ انتخاب کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ محدود ہوتی ہے، وہ ان کے پاس وقت جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، ان کا جو بات کرنے کا ٹائم ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور یہ جو ممبرز ہیں وہ عام طور پر اپنے حلقے تک ہی محدود رہتے ہیں، اس کے مفادات کا تحفظ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیری مینڈرنگ کے تحت یہ حکومت جو ہے وہ جو کانسٹیچوئنسیز بنتی ہیں اس میں جیری مینڈرنگ کرتی ہے، دھاندلی کرتی ہے اور اس کو اپنے حق میں استعمال کرتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ان کی ایک نمائندہ حیثیت ہے وہی کسی حد تک مشکوک ہو جاتی ہے۔ سینٹ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، چنانچہ نہ صرف سینیٹرز تجربہ کار ہوتے ہیں بلکہ ان کا شمار قومی قائدین میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے جو ممبرز ہیں اپنی کم جو مدت ٹینیور ہے اس کے لیے اور بہت بڑی تعداد کی وجہ سے ایوان میں ہاؤس میں ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے اپنے جو مافی الضمیر ہے اس کو بیان کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں، اس وجہ سے ان کی اہمیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔
ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے ممبر جو ہیں ان کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے، عام طور پر ان کی عمر بھی کم ہوتی ہے، ان کی سیاسی زندگی کا آغاز جو ہے وہ بھی کچھ زیادہ لمبا نہیں ہوتا، وہ بھی کم ہی ہوتا ہے، ان کا حلقہ انتخاب جو ہے وہ بھی محدود ہوتا ہے، چنانچہ وہ عوام کی نظروں میں وہ حیثیت اور وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے جو سینٹ کے ممبران کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک یا دو ٹینیور یہاں لینے کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح پاپولیرٹی حاصل کر کے، عوام کی توجہ حاصل کر کے، الٹیمیٹلی ان کی جو منزل ہوتی ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ سینٹ ہوتا ہے، اور سینٹ میں پہنچنا ان کے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان تمام باتوں سے ہم نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سینٹ کی نسبت ہاؤس آف ریپرزینٹیوز جو ہے وہ کم اہمیت کا مالک ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود امریکن پولیٹیکل سسٹم میں ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کی اپنی اہمیت، اپنی حیثیت اور اپنا مقام ہے۔ وہ قوم کا حقیقی نمائندہ ہے اور قوم کے جذبات کا حقیقی ترجمان ہے۔ تمام اعلیٰ قیادت کا ابتدائی زینہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ عام طور پر تمام جو اعلیٰ قیادت ہے وہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز الٹیمیٹلی اسی ایوان سے کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔